Good afternoon to everyone and अस्सलाम वालेकुम to all Muslim. Today आज हम फिर उर्दू में बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल और पाकिस्तानी अवाम। ये एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला मरहला है जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है इस दौर हाजिर के अंदर के हालात हाजरा में किस तरह के मामलात गुफ्तगार और गुफ्तगू पाई जाती है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज के इस दौर के अंदर, क्योंकि इंसान आज की तारीख़ में 1900 की सेंचुरी से बहुत पीछे है। माजी के अगर हम खलकत को देखें तो वो चीज़ें इजादात करते थे और चीज़ों के ऊपर फोकस करते थे और चीज़ें इंसान की फलाह बहबूद के लिए लिख पाते थे, जबकि आज के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता। हम जब भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हालात हाजरा बहुत ख़राब हो चुके हैं अवाम के, और अवाम जो सी है अपने आप को अवाम मानने से आ रही है। वो ये रहा है माशरे के अंदर हमारे हालात इस तरफ जा रहे हैं जो हमें नज़र ही नहीं आ रहे, जो हम नज़र नहीं लाना चाहते कि क़वानीन की जो पामाली है वो रोज़े महशर का एक तो का 10 बन गई है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर है, जबकि हम ये चीज़ों को समझने से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैंने अक्सर क़वानीन के तहत ये बातें की हैं ताकि लोगों को इन चीज़ों से रूह शनासी दी जाए और दिलवाई जाए कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को फ़ाल कर रहे हैं और आप क्या ज़िंदगी से हासिल कर रहे हैं और ज़िंदगी का मकसद कहाँ पर है। हमारा इन चीज़ों के ऊपर बड़ा बगौर मुतालिया होना चाहिए कि इंसानी पहलू और ज़िंदगी के बुनियादी नकात कहाँ पर दर्ज ज़ैल है। तो ये कहीं दर्ज ज़ैल नहीं होती। ज़िंदगी बज़ाते खुद एक सबक होती है और हम इस सबक को याद करते हैं हर रोज़, और हम इसको सीखते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, और माहौल हमें खुद बनाना पड़ता है। कोई बाहर से किसी किस्म की तीसरी दूसरी कुव्वत नहीं आती जो कि आपके घर का माहौल, आपके दफ्तर का माहौल, आपके इलाके का माहौल बनाएगा। होता ये है कि जब हम काम पे निकलते हैं किसी भी किस्म का, तो हम घर से ये सोच लेते हैं कि आज हमने जो सा है कुछ फ़तह करना है, जो कि एक अजीब थॉट है। मैं इस थॉट के ख़िलाफ़ हूँ कि आपने घर से सोच लिया कि आज मैंने सब कुछ करना है, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी थॉट ही गलत है। अब ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं जो मुसलमानों के इस टाइम बने हुए हैं और ये समझने से आ रही हैं। कोई भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम लोग थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू में गुफ्तारपन ले आते हैं तो हमें एक मसला होता है। मैंने अक्सर कहा है गुफ्तगू में गुफ्तारपन से एक मसला होता है जिसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हमें पता ही नहीं, हमने ये सीखा ही नहीं है, ना हमने ये सीखने चाहते हैं, ना हमें इसको सीखना है, ना हम इस पे काम करने के लिए तैयार रज़ामंद हैं, क्योंकि हम माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं और इंडियन हैं और बड़े सगीर के खित्ते के वासी हैं। हम इस चीज़ के ऊपर काम करने का हमारा कोई इरादा ही नहीं है, ना हमने करना है, ना हमें कोई इस चीज़ के ऊपर सोचने की फ़ौक़ियत है। उर्दू बच्चों की इतनी कमज़ोर हो चुकी है स्कूल के, मैं तो उस्ताद के ऊपर परेशान हूँ पाकिस्तान के अंदर कि उनको ये नहीं समझ लग रही कि बच्चों की उर्दू बहुत कमज़ोर है, जो कि हमारी मादरी ज़ुबान है। अगर उर्दू ठीक नहीं होगी तो अंग्रेज़ी कहाँ से ठीक होगी, मैथमेटिक्स कहाँ से ठीक होगा, सारे के सारे ज़ुबानें कहाँ से ठीक होंगी, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो क्या करेगा माशरे के अंदर। मुझे ये समझ नहीं लगती। माशरा उसको डिसऑन करेगा, घर वाले डिसऑन करेंगे और सोसाइटी उसको डिसऑन करेगी, पर हमने इन चीज़ों को सीखना ही नहीं है। माशाल्लाह हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई, हम तो पैदाइशी तौर पे बहुत अक्लमंद, हम बहुत अक्लमंद हैं। हम हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी कमांड है, पल्ले हमारे कुछ भी नहीं है और हम कमांड ले फिरते हैं। इस चीज़ को मानना पड़ता है कि आपके पल्ले कुछ नहीं है, फिर आप कुछ इंसानियत की फलाह बहबूद के बारे में सोच सकते हैं। मैंने कहा इस चीज़ को मानना पड़ता है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, फिर आप इंसानियत के बारे में कुछ सोच सकते हैं। जब आप इंसानियत के बारे में सोचते हैं तो फिर आप काफ़ी चीज़ें ईजाद करने की पोजीशन में आ जाते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं होते। जज्बात का ये हालात हैं लोगों के कि जज्बात लेके सड़कों पे फिर रहे हैं और
کسی کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں، لا انسانیت، لا قوانینیت اور لا محدود پن انسانوں کے اندر پایا جا رہا ہے اس ٹائم۔ میں نے کہا لامحدود پن، میں اس لیے بات ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ عوام الناس کا دماغ جو ان کے بند کھلی ہیں دماغ کے وہ کھل سکیں۔ اب ایک مسئلہ نہیں ہے، مسئلے پہ مسئلے در مسئلے اور مسئلے دار مسئلے، پاکستان کے مسائل کے مسئلے، عوام الناس کے مسئلے اور انسان کے اپنے مسئلے، ان سب مسائل کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو انسان کی ایک تصویر کی شکل میں دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ تو تیار ہی نہیں ہونا چاہتے اپنے آپ کو انسانی شکل میں دیکھنے کے لیے، آپ ایک لا فانی لا محدود پن میں آپ ایک تصوراتی زندگی کے شکار ہیں اور آپ کے خاندانوں کے خاندان اجڑی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ پنجاب میں یہ بیماری ہے کہ ان کے خاندان اجڑی ہوئی زندگی گزارنے کے بعد اس زندگی کو اجاڑ پن سے اپنی ہچکچاہٹ کو دور کرنے کے لیے بڑے اپنے کام پر غور کرتے ہیں۔ میں نے اس بات پہ بھی بڑا اپنے آپ کو تیار کیا کہ میں سمجھوں کہ مسائل سے حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسائل کا حل مسائل سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک بندے سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ گفتگو اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ اس سے مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مسئلہ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اب میں اس قانون کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تو وہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مسئلہ بڑھ سکے۔ پاکستان میں بلڈ کے اندر یہ ایک وائرس پایا جاتا ہے جس کو میں نے ایجاد کیا ہے، میرا نام ہے گلریز کنگ، اور یہ چیز بڑی 15-16 سال کی لگاتار مطالعہ کے بعد میں بات کرتا ہوں، میں ریسرچ پہ کرتا ہوں بات، اور یہ جب آپ کا تجربہ ہوتا ہے تو پھر آپ بات میری مانتے ہیں، ویسے آپ ماننے سے آری ہوتے ہیں۔ میرے جو ارد گرد کے احباب ہیں وہ میری بات کو اکثر اگنور کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں مذاق کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت سیریس انسان ہوں اپنی زندگی میں اور لوگوں کے لیے بھی۔ میں نے ہر وہ بات کی ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، میرا اپنا فائدہ ہو۔ پرابلم ایک ہو تو بندہ بات کرے، یہاں پہ پرابلمز ہی پرابلمز ہیں اور ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اب آپ صوبائی لیول کے اوپر آ جائیں، آپ ذرا صوبائی گورنمنٹس کو دیکھیں، آپ کی لوکل گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کا یہ حال ہے کہ جو صوبائی اور ضمنی انتخابات ہیں ان کے اندر نشاندہی کون کرتا ہے، کس نے کرنی ہے اور کس سے کروانی ہے، وہ انسان ہے۔ صوبائی ہو جائے یا وفاقی آپ کی کابینہ ہو یا آپ کی گورنمنٹ ہو، اس میں جو نشاندہی ہوتی ہے وہ عوام الناس نے کرنی ہوتی ہے، جس کا اپنا ناس بجا ہوا ہے اس ٹائم۔ بات ایسی عوام الناس اپنا ناس مار کر بیٹھی ہے اور کسی قسم کی گفتگو حکومتی لیول کے اوپر نہیں ہو رہی جس میں عوام الناس کی فلاح و بہبود کے اوپر شائستگی اختیار کی جا سکے۔ میں اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہوں کہ عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، یہ وہ مسائل ہیں جس پہ بھٹو بات کرتا تھا، اور اس کو انہوں نے کیا کیا، اس کو پھانسی کے اوپر چڑھا کے بعد میں نمبر ٹانگتے پھرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں آپ کے سامنے ہیں، سب کے ساتھ یہی فلم ہے کہ ان کی کردار کشی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاکستان میں اگر سیاست میں کوئی آتا ہے تو اس کی کردار کشی جون سی ہے، وہ پہلے تو اس کا محلہ کرتا ہے، اس کے بعد جو ان سے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ فیل ہو چکے ہیں، ان کا دماغ جو ان سے ہے بند ہے، تو وہ دوسرے بند دماغ کو استعمال کر کے کھلے ہوئے دماغ کے اوپر غلبہ پانے کے چکر میں خود ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ہر کسی کی ٹانگ کھینچنی ہے زندگی میں، ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ہم نے ٹانگ کھینچنی ہے اور ہماری کوئی ٹانگ نہ کھینچے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے لوگوں کی ٹانگیں کھینچنی ہے، اگر ہماری کوئی ٹانگ کھینچے گی تو ہم نے آگے سے سیدھا ہو جانا ہے۔ پاکستان کا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو کہ کوئی سمجھنے سے آ رہی ہے، ہر کوئی کسی بھی محدود ایریے کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں محدود ایریے کے اندر، تو آپ کام کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ جا کے اپنا باغور مطالعہ کریں کہ لوگ کام
دینے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی کو کام کر کے دیتے ہیں تو لوگ آپ کو کریڈٹ دینے کے چکر میں بھی نہیں ہیں، وہ کریڈٹ بھی مارنے کے چکر میں۔ اگر آپ کا کریڈٹ مارا جاتا ہے تو آپ جو ان سے کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اگنور کر دینا چاہیے، لوگوں کو خود سمجھ لگے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے بچوں کی پیدائش کے اوپر بات کی، میں وہ واحد وکیل ہوں جس نے کشمیر کے اوپر قانون لکھ دیا، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں کہ کشمیر کے قوانین کے اوپر کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو کابینہ بٹھائی ہوئی ہے وہ پاکستانی اور انڈین ہے ہی نہیں، وہ ساری کی ساری جون سی ہے وہ ولنریبل اسٹیبلشمنٹ 2015 کی پیداوار ہے۔ یہ قانون ہے ولنریبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 2015 کی پیداوار ساری کی ساری بٹھائی ہوئی ہے انہوں نے، اور یہ آگے سے کہتے ہیں کہ جون سا ہے وہ ہم نے بہت زیادہ قوانین کو جون سا ہے پروموٹ کیا ہے۔ تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے، میں نے اس کے اوپر بڑی بات کی ہے کہ کشمیر کا میمورنڈم آف آرٹیکل کہاں ہے، آرٹیکل آف ایسوسیشن کہاں ہے، دی میمورنڈم آف دی کشمیر کہاں ہے؟ ساری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہی بات کر رہی ہے کہ میمورنڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن، یہ بنیادی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کے حل کا، جو کہ موجود ہی نہیں ہے، اور کشمیری لوگ پریشان ہیں، وہ پوری دنیا میں دیہڑی دار ہیں۔ اس ٹائم کشمیری کا یہ حال ہے کہ کشمیر چھوڑ کے وہ پوری دنیا کے اندر دیہڑی دار بنے ہوئے ہیں، اور جو حریت لیڈر ہے کشمیر کے آپ کے سامنے ہیں، اس کا حال انہوں نے کیا کیا ہوا، یہ انڈین لوگوں نے، اور میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے۔ مجھے اس پہ شرم آتی ہے جب میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو بیچارہ ایک معصوم سا انسان ہے، اس کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، اور وہ جو ان سے وہ جگہ جگہ عدالتوں کے اندر چکر لگاتا پھر رہا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس چکر میں جو ان سے ویڈیوز پہ آ رہا ہے، اس کو وہ لیڈر بنا ہوا ہے بیچارہ، وہ حریت لیڈر بن گیا وہ، کیونکہ وہ جو ان سے کشمیر کے حق میں بات کرتا تھا تو انڈینز نے بعد میں پھنسایا، پہلے اس کو پاکستانیوں نے پھنسا دیا، وہ انڈینز نے نہیں پھنسایا اس کو، وہ پاکستانیوں کی غفلت کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے انڈیا میں۔ بھائی اس کو پکڑو، اس کو بیچارے کو وہاں سے نکالو، اس کے بیوی بچے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے کو جو ہے انڈیا نے پکڑ لیا، اور ان کو ایک قانون کے اوپر اتنی کمانڈ حاصل نہیں ہے کہ کوئی بھی جو جوڈیشل افسر ہے وہ کسی بھی طریقے سے سالس کاری میں آ جائے، کیونکہ سالس کاری کا قانون تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں تو یہ میرے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ پہلے سالس کاری کا قانون پڑھیں جا کے کہ انڈیا کے ساتھ کون سی سالس والا ایگریمنٹ کرنا ہے، تو وہ آپ کا جو سا حریت لیڈر جو اندر جو سامنے آپ کے آ رہا ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کا حریت لیڈر اس ٹائم کون ہے، یہ ساری پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ اور پوری کے پورے ادارے یہ جانتے ہیں۔ تو وہ ایک انسان تو ہے نا، میں انسانی حقوق کی بات کرنے میں علمداری کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہوں اس ٹائم، تو میں وہ بات کر رہا ہوں۔ تو ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے اس حریت لیڈر کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ویڈیوز کیوں بنائی جا رہی ہیں اور میری ویڈیوز کس قوانین کے تحت بن رہی ہیں، وہ اس کے خلاف ایویڈنس بن رہا ہے، جو کہ پاکستان ویڈیوز اور انٹرنیشنل میڈیا کے تحت کاپی رائٹس کے اندر رجسٹرڈ ہے، اور کل کو اگر وہ کہیں پہ بیان دیتا ہے کسی بھی دنیا کی عدالت میں تو وہ عدالت اس کو نہیں چھوڑے گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ عدالت اس کو اس لیے نہیں چھوڑ رہی کہ وہ ویڈیوز میں آنے کے چکر میں وہ بندہ جو ہے اس کو یہ نہیں سمجھ لگی کہ میں ویڈیوز میں نہ آؤں، مجھے جیل میں رکھا جائے تو میں جیل میں رہوں۔ یہ گاندھی کی بات کرتے ہیں، یہ قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، ان کو تو محمد علی جناح کی ہسٹری کا نہیں پتا کہ وہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ پہلے جا کر آپ ذرا ایک ریسرچ کریں گے، ذرا ایک ریسرچ آؤٹ پٹ پیپر میرے سامنے لے کے آئیں۔ میں وہ واحد اٹارنی ہوں جس نے اس کے اوپر پورا بغور تجربہ کیا، اور پورے 12 سال میں نے اسی معاملے پہ پورے مختص کیے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی ہسٹری کو سمجھا جائے۔ تو میں نے یہی سمجھا کہ دونوں کے دونوں وقت ڈانگ ٹپاؤ میں تھے۔ میں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ وہ قربانیاں انہوں نے جو دی ہیں وہ انہوں نے دی نہیں، ان سے دلوائی گئی تھیں۔ جب آپ کے لیڈران کا یہ حال ہو کہ وہ قربانیاں دے نہیں رہے تھے، دلوا رہے تھے لوگ ان سے، تو آپ کے پلے کیا ہے؟ پھر آپ لوڈ شیڈنگ سے لگے پھریں گے۔ جب آپ محمد علی جناح کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ پاکستانی تو تھے ہی نہیں، پھر آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ وہ تو ایک دوسرے ملک کے باسی تھے۔ یہ ان کو بیماری ہے۔
پاکستانیوں کو یہ بیماری ہے کہ پہلے یہ اپنے ایک لاٹیں تیار کرتے ہیں اور ان کو باہر بیچتے ہیں، باہر بڑی کوئی چیز بانٹ رہا ہے، کوئی چیز منڈی کی لے لو وہاں سے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے پڑھ کے آتا ہے، پاکستان میں نوکری کرتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کا نالج ہی کچھ نہیں ہوتا چیزوں کے بارے میں جو کہ گراؤنڈ کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں، فزیکل اور کیمیکل ایکسچینج تھاٹس کے بارے میں اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے وہ ایک دوسری دنیا میں لگا پھرتا ہے اور کریڈٹ ٹیکر ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی برے صغیر کے لیڈر گزرے ہیں یہ کریڈٹ ٹیکر ہے، یہ بھی میرا دعویٰ ہے اور میں ثابت کر دیتا ہوں اپنی ہر بات میں سے، کیونکہ تعلیم کے زور پہ بات کرتا ہوں، میں ہوا کے زور پہ بات نہیں کرتا۔ اب آپ جا کے دا ٹرانسفر آف پاور ایکٹ ایک پڑھیں جو کہ ہر قسم کی لائبریری میں موجود ہے، جو کہ عدالتوں میں سے غائب کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس میں ہمارے لیڈران کی اوقات لکھی ہوئی ہے۔ گورا اس میں لکھتا ہے اور ہر قسم کے جب آپ اس کو پڑھیں گے اس کی 15 جلدیں ہیں جو کہ کئی 100 صفحات کے اوپر مشتمل ہیں، اور عام وکیل اس کو پڑھنے سے آ رہی ہے کیونکہ وہ 5 روپے اور 20 روپے کی ٹکٹ میں ملوث ہے۔ اس ٹائم یہ حالات نہیں تھے کہ لوگ ٹکٹوں کے اوپر اپنی شہادتیں بیچتے تھے عدالتوں میں۔ جب ایک جج جو ہے وہ عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر جو ہے ٹکٹ کے اوپر انصاف کرتا پھرے گا تو وہ ٹکٹی ہو جائے گا، وہ ٹی ٹی کلچر ہوتا ہے، وہ اس کو ٹی ٹی کہتے ہیں۔ آپ اگر کسی لیڈر کو سزا دینا چاہتے ہیں پہلے خود تو ٹی ٹی سے نکلیں، پہلے میں ادھر آؤں گا تو پھر میں آگے جاؤں گا۔ ایشو یہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں تو یہ چلا ہوا ہے، اور یہ پنجاب کے غدار لوگ 90% غدار لوگ ہیں، یہ ان کے خون میں غداری ہے۔ میں یہ بات سیدھی کرتا ہوتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ کے سوا ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ میری اپنی ایڈوانس اوپینین ہے کہ ان کے لیے جو ہے رشتے ناتے اور یہ بچے معنی نہیں رکھتے، ان کے لیے جو ہے وہ سرمایہ داری بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ بعد میں ان کی جب ہر چیز کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو یہ پھر خوش ہو کے پھرتے ہیں کہ یہ بھی کسی اور کی غلطی ہے۔ ماننا ہم نے ہے نہیں اور منوانا ہے ہم نے ہر بات کو، ہم پنجابی ہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پنجاب کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم کی ویلیویشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ آپ نے سیکھی ہے نہ آپ نے سیکھنی ہے کہ ٹائم کی ویلیویشن کیا ہے۔ میں اکثر پیٹ کے مر گیا ہوں، اس بات پہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ بچوں کا یہ حال ہے پنجاب کے اندر کہ بچے جو ان سے رٹا مار مار کے ان کے جسم کے اندر پاور ہی نہیں، جسم کے اندر سیلز ہی موجود نہیں ہیں، کسی قسم کے سیل نہیں ہیں، وہ بچے جو ان سے ہیں آرٹیفیشل ہیں اور بس یہ لگے پھر رہے ہیں۔ اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے بچوں کی، بچوں کو اوپینین ٹھوسی جا رہی ہے، بچوں کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کس لیول کے اوپر جا رہے ہیں، اور بڑوں کا یہ حال ہے کہ ادب سے وہ فارغ ہیں، اور درمیانے جو ان سے میری طرح کے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس قوم کا ہوگا کیا، ہمارا کیا ہوگا۔ اب پرابلمز پہ پرابلمز اور اس کا سلیوشن ایسے نہیں ہوتا۔ آپ پرابلمز پہ پرابلم پیش کرنے کے لیے تو تیار ہیں پر سلیوشن آپ کے پاس کسی قسم کا نہیں، اور جب میں سلیوشن دیتا ہوں تو آپ لوگ لینے سے تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ فارغ النفس قوم ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے فارغ النفس۔ اب فارغ النفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس سے بھی فارغ، دماغ سے بھی فارغ اور وقت سے بھی فارغ، اور وقت کو قیمتی نہیں بنانا ہم نے، نہ ہم نے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہونا ہے جس کا فائدہ جو ان سے کوئی اور لے جائے اور بعد میں ہم روتے پھریں۔ دوسرے ممالک کے لیے ہم کام کرنے کے چکروں میں پوری زندگی پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے اور دوسرے ممالک میں جا کے اپنی پوری زندگی گزار آتے ہیں۔ سارے پاکستانیوں کی یہ ایک بیماری ہے کہ جب ہم اپنی جوانی کے آغاز میں ہوتے ہیں، یہ میں ان سے کہتا ہوں یہ اپنی جوانی پاکستان میں کیوں نہیں ڈیووٹ کرتے؟ یہ باہر کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی کوئی چیز بنڈی کی ہے جو یہ سارے بھاگے جاتے ہیں ویزا لگوا کے باہر اور وہاں جا کے 10-15 سال لگا کے پاکستان واپس آتے ہیں؟ کیا ان کو بیماری کیا ہے؟ وہی پراپرٹی ہوتی ہے، وہی جگہ ہوتی ہے، وہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکومنٹ کے چکر میں یہ پوری زندگی اپنی بار ضائع کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جو ہے نا وہ پردیس دیکھا ہے۔ بھائی میں نہیں مانتا اس چیز کو، آپ نے پردیس دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں پیسہ کمائیں آپ کو پردیس یہی نظر آ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ جو ان سے ہیں وہ گفتار ہیں، آپ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ میرے سے ڈیبیٹ کریں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ قانون دان کے کیا لیول کیا ہوتا ہے اس کا سوچنے کا۔ جب میں نے دیکھا کہ آبادی بڑھ گئی حد سے زیادہ، جب میں نے دیکھا عورتوں کی آبادی حد سے زیادہ بڑھ گئی، پلے پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ کوئی چیز ایجاد کریں نہ کریں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے
غور کرنا ہے کہ آبادی کے مسائل پہ کنٹرول کیسے کیا جائے۔ ٹریفک کے مسائل کے پاکستان لاہور کے اندر سب ڈویژنل میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو ٹریفک ہے وہ اپنے معمول سے اوپر پہنچ گئی ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ جو ایک وارڈن ہے جو پڑھ لکھ کے آ گیا ہے، جو کوئی چنے نہیں بیچ رہا سڑک کے اوپر۔ آپ غور کبھی کیا کریں، اپنی آنکھیں کھولیں، آپ کی جو آنکھیں اللہ نے آپ کو 2 بٹن دیے ہوئے ہیں نا، جب سڑک کے اوپر آپ چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو کھول کے چلا کریں کہ آپ ایک گاڑی میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ 1000 کا پیٹرول ڈلوا کے آپ عیاشی کے موڈ میں باہر نکلے ہیں تو وہ پلے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے باپ کی گاڑی، چاچے کی گاڑی آپ نے خود تو خریدی نہیں، اپنے باپ چاچے کی گاڑی پہ، اپنی بیوی کے پیسوں کی گاڑی پہ آپ سڑک کے اوپر پھر رہے ہیں، اور وہ جہیز میں ملی ہوئی گاڑی پہ آپ پھر رہے ہیں، اور آپ مجھے میرے جیسے وکیل کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بڑے مالدار ہیں۔ میں یہ بات ماننے سے آ رہی ہوں۔ بات اس طرح چلے گی اب کہ جو لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ پنجاب کے اندر کیا کیا مسائل کر دیے انہوں نے، وہ لوگ اور کیا کریں گے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگتی۔ جب میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں تو کوئی سننے کو روادار نہیں، اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر سنانے کے لیے سارے تیار ہیں۔ میں نے اس چیز پہ بھی بات کی کہ آپ لوگ کس لیول کے اوپر جا رہے ہیں۔ آپ اگر بچوں کی پیدائش میں ملوث پائے جاتے ہیں تو وہ بچے اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ وہ کسی طریقے سے گھر چلا سکیں، وہ اس قابل ہیں ہی نہیں۔ گھر چلانا ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ میں نے اس کے اوپر بڑی دفعہ بحث کی ہے، اور میں بڑی بحث کرتا بھی ہوں کہ گھر چلانا ایک ادارہ ہوتا ہے جو کہ گھر سے سیکھنا پڑتا ہے، جو کہ پاکستانیوں میں ہے ہی نہیں۔ یہ بہن چود کے بچے، مجھے اس لفظ پہ گالی اس لیے آ جاتی ہے کہ میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ یہ ٹائٹلز کے بھوکے ہیں، اور لیکن یہ وہ ٹائٹلز کو پورا نہیں کر پاتے، ان کے اوپر وہ ہنر ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے سیکھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹائٹلز تو آپ کو مل جائیں گے، اور اتنے ہیوی قسم کے عجیب و غریب نمونے ہیں کہ گراؤنڈوں کے اندر گراؤنڈیں بھری ہوئی ہیں جو کہ نشیوں سے، اور جو فٹ بندہ ہے وہ جو ان سے ٹینشن میں پھر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں کیسے۔ آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ جو فٹ بندہ ہے، جس کا دماغ کام کرتا ہے، وہ بندہ پریشان پھر رہا ہے کہ میں اپنی ہیلتھ کیسے بچاؤں۔ جی ہاں، اس کو پریشانی لگ چکی ہے اس بات پہ کہ میں اپنی زندگی کے لمحات کو کہاں پہ انویسٹ کروں اور کیسے اپنا وقت اچھا بناؤں، قیمتی بناؤں۔ تو وہ اس کو قدرتی طور پہ سولٹری کنفائنمنٹ میں جانا پڑتا ہے، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے جس میں عام پاکستانی رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ سولٹری کنفائنمنٹ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو پاکستانی سولٹری کنفائنڈ لائف نہیں گزار رہے، تنہا پسندی کی زندگی جوانی میں نہیں گزارتے اور بڑھاپے میں فٹ رہنا چاہتے ہیں، وہ نہیں رہ سکتے۔ وقت کی سختی دیکھی نہیں کسی نے، اور لوگوں کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ وقت بہت سخت ہوتا ہے بذات خود۔ آپ پہلے وقت کے اوپر تھوڑا سا انویسٹ کرنا سیکھیں، اپنے ذرائع کو اپنے دماغ سے پیدا کرنا سیکھیں، اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں مت آئیں، وہ کسی قابل نہیں ہیں، ان کو آپ نہ کچھ سمجھیں، نہ آپ ان کی باتوں کو سنیں۔ باقی ہماری عوام نے تو ایسے ایسے معاملات کھڑے کر دیے ہیں کہ بندے کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں بہت بڑا سوشل آئنسٹائن ہوں۔ میں وہ واحد قانون دان ہوں پورے پاکستان میں جس نے پاکستان پہ 25 ایسے بڑے قوانین لکھ دیے ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں کوئی قانون دان لکھ ہی نہیں پایا، بشمول قائد اعظم۔ میں اتنا بڑا قانون دان بنا ہوں، اور 33 سال کی عمر میں بن گیا ہوں میں، ایسی کی تیسی کسی کی۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ میرا قانون سمجھتی ہے، وہ میرے حق میں ہے، پر ان کی عوام الناس جون سی ہے وہ میرا قانون سمجھنے سے آ رہی ہے۔ وہ تو میرے قانون کو پڑھ کے سمجھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اتنی تو انہوں نے تعلیم ہی نہیں لی۔ مجھے غصہ اس چیز پہ چڑھتا ہے کہ جب آپ نے اتنی تعلیم ہی نہیں لی تو پھر آپ کو میرا قانون سمجھ کیسے لگے گا۔ میں نے عورتوں کی اوپر قانون لکھا جو کہ 15 سال کی جد و جہد کر دی میں نے اس کے اوپر۔ LLB سے پہلے میں سوچ رہا تھا، LLB میں نے بعد میں کیا کہ عورتوں کا کون سا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز ایجاد کرنی ہوتی ہے نا تو وہ اللہ آپ سے کروا دیتا ہے۔ قانون لکھنا ایجادات سے کم نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ پلینٹ لکھنا، ریٹن سٹیٹمنٹ لکھنا، ویل سٹیٹمنٹ لکھنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ قانون لکھنا ایک علیحدہ ہنر ہے۔
जो पूरी दुनिया में बहुत कम लेजिस्लेचर्स के पास होता है, जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा डिवोट करना पड़ता है, जो मैंने किया है। मैंने LLB के बाद अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं औरतों के हकूक़ पे कवानीन लिखता रहा। मैं वो वकील हूँ जिसने बात की कि उबर, आप लोग सोचते हैं कि उबर में अगर आपकी लड़की जा रही है तो वो सेफ़ है। कभी आपके दिमाग में ये टल्ली बजी कि आपकी लड़की अगर उबर और दूसरी सर्विसेज के ऊपर जा रही है तो वो किधर जा रही है? नहीं किया। आपके पास दिमाग हो तो काम करें ना। आप अपनी लड़की को, अब मुझे पहले तो मुझे ये नज़र आता था ना कि लड़कियां और जो लड़के जो उनसे हैं वो उबर ड्राइव करते हैं। उबर क्यों ड्राइव करते हैं? क्योंकि रंग बिरंगी उनको लड़कियां नज़र आती हैं कि लड़कियां काम पे जाएंगी, लड़के काम पे जाएंगे, हम रंग बिरंगे बंदों को देखेंगे हम। और ये ज़्यादातर ये भी हो जाता है कि अगर कोई जवान लड़कियाँ कोई जवान पैदा फिर रही हों तो ये उसके साथ कार्रवाई डालने के लिए पूरा तैयार रहती है। चर्स इन्होंने पी होती है, कोई जो उनसे हैं वो अल्कोहलिज्म में होते हैं। अपने घर से दूर रहना को खाला जी का बड़ा नहीं है। उबर आइसक्रीम क्या गया। उबर का मतला ये है कि जो उबर है वो, और ये उबर सर्विसेज जैसी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इनके अंदर जो बंदे होते हैं वो बच्चों के लिए पेट पालने के लिए नहीं निकले होते। क्योंकि एक तो वो रेंट के घर में रह रहे हैं, दूसरा वो उन्होंने 4-5 अगर बच्चे भी कर दिए तो बच्चे कहीं और पाल रहे हैं। और वो उबर के अंदर जो सा अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो पीछे बैठा हुआ है उसमें उनको ज़हनी टेंशन अगर ज़रा सी भी होगी तो बंदा जुर्म कर देगा। ये भी मेरा दावा है। और आने वाले वक्त में जो लड़कियां हैं वो उबर ड्राइव खुद किया करेंगी, क्योंकि इन्होंने जेंडर को ख़त्म करके रख दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मतलब क्या था ये ज़रा गौर करें। आज मसला ये बना हुआ है कि लोड शेडिंग इसलिए है कि हर बंदा मोबाइल में घुसा हुआ है, वो हकीकी ज़िंदगी में कोई आना नहीं चाह रहा, और जो है वो परेशान फिर रहा है कि मैंने ये क्यों फ़ैसला किया कि मैं हकीकत पसंद बन जाऊँ। हकीकत पसंद बंदा, औरत, बच्चा परेशान है। ये भी मेरा दावा है। उसको ये नहीं पता लग रहा कि मैं अपना वक्त किस तरह कीमती बना के उसको कायम रख सकूँ। जी हाँ, वक़्त को कीमती बनाकर उसको कायम रखना एक बहुत बड़ा हुनर है, जो कि पाकिस्तान के लोग समझने से आ रही हैं। इनकी जवान बच्चियों का ये हाल है कि वो, अब मैं क्या लफ्ज़ दूँ, ये फिर जो सा जंग हो जाती है, वो उनका ये हाल है कि वो परेशानी के हालात के अंदर अपनी ज़िंदगी के मतवातर लाइफ को तबाह करने के बाद दूसरा घर तबाह करने के चक्कर में होती है। अब ये सारे मसाइल इकट्ठे हैं, इनका हल जो है वो आपको तब मिलेगा जब आप माशी तौर पे बड़े मजबूत बन जाएंगे। तो ये सब जो है ना, हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है बीइंग पाकिस्तानी। और अपना ख्याल रखें, और ये देखें कि जो औरतों के कवानीन हैं पाकिस्तान में वो बड़े अजीब से हैं, उनके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा। यहाँ दरबारों के ऊपर रश लगा होता है, वो रश इसलिए लगा होता है कि सारे के सारे लोग अपनी औरतों को डिसोन करके वहाँ पहुँचे होते हैं, वो सारे के सारे नशे की हालत में होते हैं, और इनकी जो औरतें हैं वो भी वहाँ पे पाई जाती हैं। अब तो नशा इतना आम है कि लोग इसको नशा जुर्म समझते ही नहीं। अब ये सारे मामला ज़िंदगी चले हुए हैं। जब मैंने ये बात की कि मैं वाहिद वकील हूँ जिसने 15 बड़े कानून पाकिस्तान में ईजाद कर दिए हैं, जो कर ही नहीं सका कोई पूरी हिस्ट्री में, बाशमूल इनका कायदे आज़म जो ले फिरते हैं तस्वीर के ऊपर, ठीक है। तो मैं वो वाहिद वकील हूँ जिसने 33 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे बजाते खुद कर दिए हैं। मैं वो वकील नहीं हूँ जो 5 रुपये की टिकट, मैंने आज तक 5 रुपये की टिकट के ऊपर शहादत नहीं बेची जब का मैं वकील बना हूँ। अल्लाह ने मेरे पे इतना करम कर दिया हुआ, और वो करम इसलिए किया है कि मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा